बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया महंगाई से परेशान है, किसी के पास जॉब नहीं, कोई गरीबी का मारा हुआ। जैसे ही वोटिंग का वक्त आता है, हर इंसान इस उम्मीद के साथ अपने हाथों को बुलंद करता है कि शायद अब अच्छे दिन आए, अच्छी हुकूमत आए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का दौर ख़त्म होता है, नाउम्मीद हो जाता है वो इंसान कि हमने तो इस उम्मीद के साथ उसको वोट दिया था, उसे जिताया था, उसे अपना हाकिम माना था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इंसान के हाथ में क्या आता है? अच्छा दिन तो नहीं आता, नाउम्मीदी, गुर्बत, फाका हाथ में आता है। तो मैं कहता हूँ, आप क्यों इधर उधर जाते हैं, क्यों दर दर भटकते हैं? तारीख़ और हिस्ट्री में किसी ऐसे हाकिम को देखिए कि जिसकी सरकार और जिसकी हुकूमत में जब वो हाकिम था तब अच्छे दिन थे। मैंने तारीख़ का मुतालिया किया, तारीख़ को देखा, हिस्ट्री को देखा, तब पता चला एक ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत और ऐसा हाकिम था जिसकी सरकार में, जिसकी हुकूमत जब वो हाकिम था तब मैंने देखा हाकिम तब तक खाना नहीं खाता था जब तक किसी हर गरीब का पेट ना भर जाए। अल्लाह अकबर। आपने देखा है ऐसा हाकिम? खुदा की कसम, हुकूमत चुनने से पहले, हाकिम बनाने से पहले ये देखिए कौन अपनी रियाया के साथ हमदर्दी कर रहा है। और वाक़ईन इस दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप हाकिम चाहते हैं, हुकूमत चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फिर से वही हुकूमत आए जो हाकिम तब तक खाना नहीं खाता था जब तक किसी हर गरीब का पेट ना भर जाए। अगर आप ऐसी हुकूमत चाहते हैं, ऐसा हाकिम चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा, आपको भी कुछ काम करना होगा। एक हाकिम अभी भी पर्दे गैब में है, जो हमारे लिए मुफीद है। वो हाकिम ऐसा हाकिम है जो गरीबों का ख़याल भी रखता है, जिसकी हुकूमत मैं अभी आपको बयान करूँगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस हाकिम के लिए लोग इस्तिग़ासा बुलंद करते हैं, अल-आजल कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन रात मैं आपको बता दूं कि हालत ये है कि 50 वीडियो दिन भर में ये देख लेंगे कि उस हाकिम से मुलाकात कैसे हो, उस हाकिम की ज़ियारत कैसे हो। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, ये वो नहीं देखते कि वो हाकिम चाहता क्या है हमसे। हम अगर उसे बुला रहे हैं तो उसके लिए माहौल कैसा हमें साजगार करना है, कैसा करना है माहौल, ये हम नहीं देखते। बस देखेंगे मुलाकात इमाम ज़माना और फला फला। अल्लाह अकबर। अगर हम ऐसा हाकिम चाहते हैं जो ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे, तो हमें भी आगे बढ़ना होगा, हमें भी काम करना होगा। और खुदा की कसम, वो हाकिम जब आएगा और जब उसकी हुकूमत होगी, तो आज दुनिया साइंस तलाश कर रही है ज़मीन में ख़ज़ाने और जवाहरात कहाँ गड़े हुए हैं। लेकिन जब उसकी हुकूमत आएगी तो ज़मीन जवाहरात को उगलेगी। आज हर जगह दहशतगर्दी, दुनिया भर में दहशतगर्दी, जहाँ जाइए हर कोई से डर रहा है, हर कोई परेशान है एक दूसरे से, वहशतनाक माहौल है। लेकिन जब उसकी हुकूमत आएगी तो रवायत ये कहती है, जब उसकी हुकूमत आएगी तो बच्चे दरिंदे और जानवरों से खेलेंगे। इस तरह से उसकी हुकूमत में अमन होगा। आज हम इंसाफ के लिए दर दर भटकते हैं, गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, और इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, अदालत तलाश करते हैं, हुकूमत तलाश करते हैं, फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन रवायत ये कहती है कि जब उसकी हुकूमत होगी, वो मुजरिम की तरफ निगाह करेगा, फ़ौरन समझ जाएगा कि इसका जुर्म क्या है, इसका ख़ता क्या है। उस हिसाब से वो हाकिम उसे सज़ा देगा। ये है उस हाकिम की हुकूमत। और खुदा की कसम, अगर हम चाहते हैं ऐसी हुकूमत है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दिन भर सर्च करते रहें उनको कैसे बुलाएं और उनसे मुलाकात कैसे, हमें भी काम करना होगा, मिल के काम करना होगा। और वो ऐसा हाकिम है खुदा की कसम जो आज भी
ہماری پرواہ کرتا ہے، ہماری فکر میں رہتا ہے، ہماری نظروں سے تو دور ہے لیکن ہم سے ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حاکم ایسا حاکم ہے کہ ہم تو اسے بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوتا، ایسا حاکم۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بحار الانوار میں ایک روایت ہے، کتنا ہم سے قریب ہے وہ ہمارا حاکم۔ ہر شب جمعہ اس حاکم کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنے شیعوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا مونس رضا صاحب اچھا ہے، مولانا ہے، اعمال کیا ہے، یہ کر رہے ہیں فلاں۔ ایک بیچارہ وہاں پہ گاؤں میں یہ بھائی صاحب کہہ کے آئے زائرین سے، کیا سمجھا کے آئے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب یہ ہے کہ ایک حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، سب سمجھا کے آئے، اور انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، مولانا مونس رضا صاحب نے ایک قافلہ تیار کیا۔ اب دیکھیے اعمال، ہمارا امام کیسے آ جائے اس ماحول میں، کیسے آ جائے۔ مولانا مونس رضا پڑھ کے گئے ہیں، مولانا ایران سے گئے، لوگوں کو سمجھایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب یہ ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ بہرحال ایک قافلہ تیار کیا، پھر لا کے نجف میں لے آئے۔ پھر کیا ہوا زائرین کا، زائرین کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، پیسے ہڑپ لیے اور زائرین کو چھوڑ دیا، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے۔ بھائی کہیں روم بتا دیجیے، ہمارے قافلے والوں نے پیسے کو لوٹ لیا، ضبط کر لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہزاروں زائرین پریشان۔ ایسے آئیں گے ہمارے مولا، ایسے آئیں گے ہمارے آقا، اس ماحول میں آئیں گے۔ ہمارے کردار کو دیکھتا ہے باقاعدہ ہمارا امام، گریا کرتا ہے، لیکن وہ ہم سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، اگر اس حاکم کو بلانا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایسے اعمال کر لیں کہ ہر دور میں ایسے حاکموں کو مارا گیا، چاہے آپ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ لے، حاکم تھے، ان کو مار دیا، دوسرے آئے دوسرے کو مار، ہر دور میں مار دیا گیا۔ وہ اسی لیے پردے میں گیا ہے کہ اس کا رہنا بھی ضروری تھا، اور دوسری یہ بات کہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ جب تک آپ ایسا ماحول نہ بنائیں گے اور امن پسند علاقہ نہ بنائیں گے، امن پسند نہ بنیں گے، تب تک ہمارا حاکم ظہور نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں تو ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارا امام آ سکے۔ میں بتا دوں، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہمارا حاکم ہم سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا، بحار الانوار، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے وہ کتاب لکھی۔ بحار الانوار میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بحرین میں ایک حکومت تھی، انگریزوں نے ایک گورنر کو اپنا جو ہے گورنر بنا کے بحرین میں بھیجا، اور وہ گورنر اہل بیت علیہم السلام اور شیعوں کا اتنا بڑا دشمن، بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بس یہ بہانہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہم شیعوں کو سزا دے سکے، کسی طرح ہم شیعوں کو پریشان کر سکے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ ایک سپاہی اور کیا مطلب درباری کوئی، وہ ایک انار لے کے آیا جس میں جو ہے صاف طور پہ لکھا ہوا تھا خلفاء کے نام، خلفاء ثلاثہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا، سپاہی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے جو ہے قدرتاً ہمارے خلفاء کا نام لکھا ہوا ہے اور شیعہ اس کی توہین کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین حق پر ہے اور شیعوں کا دین حق پر نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور اگر ان کی غلطی نکلی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شور و شرابہ ہوا بھائی، علماء کو بلایا گیا، شیعوں کے علماء آئے، دیکھا واقعاً انار پہ خلفاء ثلاثہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح ہمارا امام کتنا ہم سے قریب ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ اپنی نظر کرم ہم پر سے اٹھا لے، یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے، یہ دنیا تمہیں ختم کر دے، مار دے، پھر بھی ہم ناشکرے ہو رہے ہیں، دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے امام سے دور۔ دیکھا، عالموں نے دیکھا، علماء نے دیکھا کہ واقعہ نام درج ہے، خلفاء کے انار پہ جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں۔
پریشان ہو گئے، اب کریں تو کرے کیا؟ واقعی لکھے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا قدرتاً لکھے ہوئے ہیں اس پہ جو ہے خلفاء کے نام۔ کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کی مہلت ملی۔ علماء شیعہ کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، بلایا گیا۔ علماء شیعہ جمع ہوئے، تمام میں سے 3 کا انتخاب کیا گیا۔ 3 کا جب انتخاب کیا گیا تو پہلے دن گیا، دعا کرنے لگا، استغاثہ بلند کرنے لگا، مولا آ جائیے ہم پریشان ہیں، مولا آ جائیے ہم پریشان ہیں، مولا ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے مولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ 3 دن کا وقت۔ دوسرا دن آیا، دوسرا گیا، استغاثہ بلند کیا، مولا آ جائیے، مولا ہم ختم ہو جائیں گے۔ رات بھر استغاثہ کرنے لگا، کرتا رہا۔ صبح ہو گئی، واپس چلا آیا۔ تیسرا دن، آخری دن، قتل ہونے کا دن۔ اللہ اکبر، اب کیا کریں؟ تیسرا دن آیا، تیسرا گیا، استغاثہ کرنے لگا۔ ایک جوان نمودار ہوا، کہا تمہارا سوال جو ہے اس سوال کو ہم بتا دیں گے، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا اگر تم واقعاً ہمارے امام ہو تو ہمارے سوال سے آشنا ہوگے۔ کہا اچھا تیرا سوال میں جانتا ہوں۔ کہا مولا پہلے دن بلایا آپ نہیں آئے، مولا دوسرے دن بلایا آپ نہیں آئے، مولا تیسرے دن کیوں آئے؟ ہماری جان اٹکی ہوئی تھی، ہم پریشان تھے۔ کہا تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اگر اپنے امام سے اسی وقت کہتے، استغاثہ کرتے، میں اسی وقت حاضر ہو جاتا، کب میں تم سے غافل ہوں؟ کہا مولا جواب بتا دیجئے۔ کہا کہ یہ معاملہ کچھ نہیں ہے، جس نے یہ انار پیش کیا تھا اس کے گھر میں ایک سانچہ رکھا ہوا ہے، اس میں یہ خلفاء کے نام درج ہیں، اور جب یہ چھوٹا انار تھا تو اس کے اوپر، اس سانچے کے اوپر اس انار کو رکھ دیا گیا، اور جب یہ بڑھتا گیا اس پہ نام نقش ہوتے گئے۔ چلو جواب تو مل گیا، لیکن اب بادشاہ کے پاس بہانہ بھی تھا کہ تم نے کسی اپنے آدمی کو بھیج دیا ہوگا اور سانچہ رکھوا دیا ہوگا، لیکن امام اسے کہتے ہیں جو آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ امام نے کہا یہیں تک نہیں، اس سے جاننا کہنا کہ جب وہ اس انار کو کھول کر دیکھے گا تو اس میں راکھ کے سوا کچھ موجود نہ ہوگا۔ واقعاً یہ لوگ گئے، خوش ہو گئے، دیکھا انار کھول کے واقعاً راکھ ہو گیا تھا۔ تو کتنا آپ نے دیکھا، کتنا یہ ہمارا امام ہم سے قریب ہے، ایک لمحے کے لیے ہمیں مصیبت میں نہیں چھوڑتا، ایک لمحے کے لیے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا جس کے شکم میں ایک بچہ تھا۔ لوگ ان کے پاس آئے کہ قبلہ عورت کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، بچے کا کیا کرنا ہے؟ کہا بچے کو ساتھ میں دفنا دو۔ اللہ اکبر، بچے کو ساتھ میں دفنا دو۔ چاہنے والے آئے اور جو ہے جنازہ اٹھا، دفنانے ہی والے تھے کہ ایک جوان نمودار ہوا، کہنے لگا کہ ماں کا شکم چاک کرو اور بچے کو باہر نکالو۔ ماں کا شکم چاک کیا گیا، بچے کو باہر نکالا گیا، بچہ صحیح و سالم۔ شیخ مفید کے پاس یہ خبر ملی، شیخ مفید علیہ الرحمہ رونے لگے، بے ساختہ رونے لگے۔ کہا آج کے بعد سے ہم فتویٰ نہیں دیں گے کسی بات کے لیے، آج جو ہے میرے سر پہ ایک بچے کا خون آ جاتا، اب میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام خواب میں آئے، کہا شیخ مفید فتوے دینا تمہارا کام ہے، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہے ہمارا امام، اس قدر ہم سے نزدیک ہے۔